अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहाज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक मरतबा फिर कोयटा में एक वकील के कत्ल के मुकदमे में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की नामजदगी के खिलाफ केस पर समाअत हुई। कोयटा में वकील अब्दुल रज़ाक के हवाले से उनके कत्ल का में चेयरमैन पीटीआई को नॉमिनेट किया गया। इसी मामले के ऊपर बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रुजू किया इमरान खान ने, वहाँ से रिलीफ नहीं मिला। इस केस की इससे पहले भी एक समाअत हो चुकी है और पहली समाअत जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की थी। लेकिन उस वक्त भी ये सवाल उठा कि जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने ये केस सुना है वो 2 रुकनी बेंच ने यानी डीबी बेंच ने सुना था, तो इसलिए उस बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच को कलअदम करार देने या उसके खिलाफ फैसला देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का कम अज़ कम 3 रुकनी बेंच होना चाहिए। ये मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए भेजा गया। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मुजाहिद अली अकबर नकवी और उसके साथ जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा शामिल थी। आज की कोर्ट प्रोसीडिंग पे बात करेंगे। मारूफ सहाफ़ी तैयब बलोच साहब जो कि सदर भी हैं सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बलोच, आज की कोर्ट प्रोसीडिंग के बारे में बताएं कि क्या हुआ और कोर्ट की जानिब से कौन कौन से अहम सवालात उठाए गए। देखें, आज जो है वो इस मामले पर समाज, जैसा आपने बैकग्राउंड बताया, पस मंज़र पहले 2 रुकनी बेंच था, तो फिर इस मामले को जो है वो लार्जर बेंच के लिए भेजा गया। तो चीफ जस्टिस ने जो 3 रुकनी बेंच ऑलरेडी वर्किंग में था, जस्टिस याहिया खान अफरीदी, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली, तो इसके सामने ये केस जो है वो लगा दिया। तो आज इसकी समाअत हुई और पहला ही केस यही था। तो दौरान समाअत जो है वो वकील लतीफ़ खोसा जो है वो उन्होंने दलाइल दिए और दलाइल वो देते हुए उन्होंने कहा कि जी हम तो FIR का जो है ये कहते हैं कि इसको क्वैश किया जाए, कलअदम करार दिया जाए, ख़त्म किया जाए, और बाकी भी जो उन्होंने रिलीफ मांगा हुआ है जिसमें जो है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट में उसकी पेशी है उसको भी रोकना, और साथ साथ JIT में असल मेन मुद्दा उसका ये था कि JIT में भी जो है वो पेश ना होने दिया जाए, क्योंकि JIT को भी उन्होंने चैलेंज किया कि JIT भी गैर कानूनी है। तो बहरहाल यहाँ पे मामला कुछ ऐसा ही है कि इन्होंने कौन सा आइन और कानून को मानना है, अभी तक तो नहीं मान रहे। लेकिन कोर्ट प्रोसीडिंग में जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने कहा कि भाई आपने जो कुछ मांगा है, जो कुछ आपकी इस्तदाएँ हैं, आपने तो मुकम्मल सारी चीज़ें लेके आ गए हैं। उन्होंने कहा FIR देखें, FIR में ठीक है अगर आपका जो एक अपना एक नुक्ता नज़र है, अपना मुद्दा है, आप सिर्फ वो पॉइंट चैलेंज करते भाई हमारे जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को या इमरान खान को जो है वो इस केस में नामजद किया गया, तो आप इस नुक्ते को चैलेंज करते। आपने पूरी FIR जो है वो कलअदम करार देने की बात की है या उसको क्वैश करने की, ये तो कैसे मुमकिन हो सकता है? एक शख्स कत्ल हो गया, उसका FIR कट चुका है, तो अब पूरा FIR कैसे ख़त्म किया जा सकता है? ये बड़ी बात थी जो जैसे याहिया खान अफरीदी की जानिब से उठाई गई। उन्होंने कहा कि फिर इसी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर आप कि हम इस्तदाएँ देखें तो आपको मतलब रिलीफ, तो इसका मतलब है आपको नहीं चाहिए। अगर आप रिलीफ मांगते तो मुतलका चीज़ों से मुतलक रिलीफ मांगते ना, आपने ओवरऑल पूरे केस को ही जो है वो उड़ाने की बात की है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। और फिर सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे आपको तो कहीं किसी भी अदालत से रिलीफ मिल ही नहीं सकता। तो आपको पहले कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो सरेंडर करना पड़ेगा। तो यूँ ऑलरेडी तहरीक इंसाफ की जानिब से या चेयरमैन की जानिब से, उनके वकीलों की जानिब से ये इस्तदाएँ की गई जी वहाँ पे बलूचिस्तान में वो पेश नहीं हो सकते, ये मसाइल है, ये मसाइल हैं, और वहाँ पे उनकी जान को भी ख़तरा है। तो शायद इसके फिर पेश नज़र जस्टिस याहिया खान अफरीदी ने उनको जो है वो ये एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सरेंडर कर लें। सुप्रीम कोर्ट में वो सरेंडर करेंगे तो उन्होंने कहा उसके बाद हम देखेंगे कि आपको रिलीफ क्या देना है। जब तक सरेंडर नहीं होगा उस वक्त तक रिलीफ जो है वो नहीं मिल सकता। फिर इस सवाल से उन्होंने कहा जी JIT, उन्होंने कहा JIT को आप छोड़ें, पहले आप सरेंडर करें, उसके बाद केस चलेगा, देखेंगे मामलात को। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तो यूँ जो है उन्होंने कहा कि ये वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि आज जो है वो मेरे मुवक्किल इमरान खान पेश हो रहे हैं यहाँ पे इस्लामाबाद या पिंडी की अदालतों में, तो मैं आज उसको पेश कर सकता हूँ। तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने कहा वाकई आज पेश हो रहे हैं, तो ठीक है। उन्होंने याहिया अफरीदी की तरफ देखा
کہ ان کا یہ مدعا تھا کہ آج بھی اس کو ہم پیش کرا دیتے ہیں، تو یحییٰ افریدی نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا، پہلے ہم بلوچستان حکومت کو سنیں، ان کا تو موقف سنیں، کیونکہ بلوچستان حکومت کی جانب سے جو وکیل پیش ہوئے تھے ان کا یہ موقف تھا کہ بھئی ہم چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں کوئٹہ سے آنا پڑتا ہے، اس کے لیے ویڈیو لنک کی ہمیں وہاں پہ درخواست دینی پڑتی ہے، وہ بھی ہم نہیں دے سکے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے اپنا جواب تو جمع کرایا ہے، لیکن جو یہ سوالات پوچھ رہے ہیں کہ بھئی وہ تو تفتیشی بتا سکتا ہے نا، تو تفتیشی چونکہ متعلقہ آیا نہیں ہے، تو اس پر پھر انہوں نے کہا کہ پہلے ہم ان کو سنیں گے، ان کا موقف سنیں گے، تو اس کے بعد ہی ہم جو ہے وہ کوئی دیکھیں گے، یعنی کہ تحریک انصاف کے چیئرمین آئیں گے، وہ سرنڈر کریں گے، تو اس کے بعد ہی پھر ہم کوئی فیصلہ کر پائیں گے۔ تو یوں یہ اس کیس کی جو سماعت ہے وہ پیر کو یعنی کہ 24 جولائی شاید بنتا ہے، 24 جولائی تک ملتوی کی گئی ہے، لیکن وقت کا تعین بھی کر دیا گیا ہے کہ 10:30 بجے جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو ہے وہ پیش ہو جائیں۔ لیکن دوران سماعت اب آتے ہیں کہ جسٹس مظاہر نقوی نے جو ہے وہ اس میں کافی ایکٹیو نظر آئے، صرف ایکٹیو سر حد سے زیادہ ایکٹیو، اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ تو یہ چاہتے تھے کہ شاید عمران خان کو پیش کیے بغیر ہی اس کو کہیں نہ کہیں کوئی ریلیف دے دیا جائے، لیکن آگے جسٹس یحییٰ خان افریدی تھے، وہ بار بار اس کی طرف دیکھتے، اور یحییٰ خان افریدی جو ہے ان کا جب دیکھتے بیہیویئر رویہ بھی کچھ ایسا ہے تو وہ تھوڑا سا پھر سہم جاتے، لیکن وکیل کے ساتھ انہوں نے بڑی چیزیں کی، انہوں نے کہا کہ آپ تو ایف آئی آر میں جو ہے آپ کو اس کے اپنی استدعاؤں میں تو اوپنلی لکھنا چاہیے تھا کہ جو ہے نا وہ میرے ملزم کو خام خواہ جو ہے وہ نامزد کر دیا گیا، میرے موکل کو اس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ راستے یعنی جو ایف آئی آر عمران خان نے اپنے وکیل کے ذریعے سپریم کورٹ میں دائر کی ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، اس درخواست کے حوالے سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کو اپنی اس درخواست میں یہ لکھنا چاہیے تھا کہ ایف آئی آر میں جو کہا گیا ہے وہ بے بنیاد ہے، اور آپ نے وہ کیوں نہیں لکھا؟ ہاں انہوں نے کہا یہ آپ لکھتے تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے نا، آپ نے لکھا نہیں ہے، تو کہنے کا مطلب میں یہی تھا کہ شاید وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ نے کیا اپلیکیشن اپنی جو ہے سپریم کورٹ میں وہ بنا کے بھیج دی ہے، آپ مجھ سے ڈرافٹ کرا لیتے تو میں آپ کو بتا دیتا کہ آپ کو کیا کیا چیزیں لکھنی ہوتی ہے، وہ کچھ ایسا ہی ان کو یعنی کہ وہ سہولت کاری والا ایک عنصر تو موجود ہے نا، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ عام پبلک یہی کہتی ہے، ہمارے پارلیمنٹیرینز یہی کہتے ہیں، اور ایون کہ مظاہر نقوی کے اوپر جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی صاحب، جسٹس مظاہر نقوی معزز آنریبل جسٹس مظاہر نقوی کے اوپر تو یہی الزام ہے، اور ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شاید اس ٹائپ کا ریفرنس بھی چل رہا ہے، مجھے یہ ریفرنس نہیں ہے، شکایت ہے یار، چلو شکایت وہ عام زبان میں تو اس کو ریفرنس کہا جاتا ہے نا، وہ ہم سمجھ سکتے ہیں، ہوتا ہے وہ ہم سمجھ سکتے ہیں نا، چلو شکایات ایک بھی نہیں متعدد شکایات ہیں، لیکن وہ بھی پتہ نہیں کہیں کھاتے میں ڈال دی گئی، لیکن ان شکایات کے اوپر چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ میں نے مظاہر نقوی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھا کے کسی کو خاموش پیغام دیا ہے۔ یہ آج کس کو خاموش پیغام تھا؟ یہ مظاہر نقوی پہ تو ثابت شد ہے، دیکھیں مجھے بتائیں سپریم جسٹس مظاہر نقوی صاحب، چلو یار جسٹس مظاہر نقوی سر میں سوری کر رہا ہوں، آپ 1000 دفعہ جسٹس ہو جائے ٹھیک ہے، لیکن آگے سنیں کہ 2 از خود نوٹس سپریم کورٹ نے لیے جسٹس مظاہر نقوی کے کہنے پہ ہوئے، عمران خان کی جہاں سے براہ راست سہولت کاری تھی۔ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم کا حکومت بنتا ہے تو اس نے چیف جسٹس کو یہ حقیقت ٹی وی فلاں ٹی وی یہ جو یوتھیاز نیٹ ورک کے کچھ تھے ان کو بیس بنا کے کہا کہ جی یہ پی ڈی ایم حکومت آ گئی ہے، یہ بڑے کرمنل تھے تو اب یہ حکومت میں آ گئی ہیں تو یہ کیسز پہ اثر انداز ہوں گے۔ یاد ہے پھر سپریم کورٹ اور یہ چیف جسٹس بھی ایک دم تولے ہو گئے، فوراً اس کو نوٹس لے کے کہا جی ایف آئی اے کا ریکارڈ طلب کراؤ، اس کو اتنی وہ سیفوں میں رکھو اور یہ کرو وہ کرو، پتہ نہیں پورا ایس او پیز بنا کے دیا کہ وہ تو پینڈنگ ہے، ایس او پیز بنا کے دیا کہ بھائی 10 الماریوں کے بعد پھر ایسا تالا لگاؤ، یہ کرو وہ کرو کہ کہیں زرداری یا نواز شریف اپنے جو خلاف ثبوت ہے وہ مٹا نہ دے، تو وہ کیس جو ہے وہ مظاہر نقوی نے بنوایا تھا۔ اچھا یہ جو الیکشن کمیشن والا تھا، یہ سی سی پی او ڈوگر لاہور والا جو کیس تھا اس میں تو انہوں نے زبردستی وہ کیس کچھ اور تھا طلب کر لیا جی چیف الیکشن کمشنر آ جائے، تو اس میں مظاہر نقوی بھی شامل تھا نا، تو یہی مظاہر جسٹس مظاہر نقوی صاحب شامل تھے، میں 1000 دفعہ کہہ چکا ہوں، تو اب جتنی دفعہ کہوں گا تو وہ ساتھ لگا لیا جائے ٹھیک ہے۔ تو
اب وہ جسٹس مظاہر نقوی بھی اس کیس میں شامل تھے اور ان کے بیٹوں کے اوپر، تو یوں بہت سارے ایلیگیشن ہیں اور براہ راست ایلیگیشن یہی ہیں. اگر آپ آ جائیں محمد خان بھٹی والے بیانات پہ، اس سے بھی ہمیں یہی تاثر ملتا ہے. تو جسٹس اچھا میں نہیں کہتا، لیکن دیکھیں وہ شارف جتوئی والا کیس آپ نے دیکھا تھا، شارف جتوئی والا یہ مبینہ طور پہ جسٹس مظاہر نقوی پہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ جتوئی ہاؤس تھا ادھر DHA لاہور کے اندر نا، اس کے اوپر لکھا نہیں ہوا تھا، لیکن اس سکندر خان جتوئی اور ان جتوئیوں کا جو ڈی بلوچ ہے، یہ بڑے سندھ کے ملک ریاض ہیں، ٹھیک ہے، اس کا بیٹا جب پھنسا ہوا تھا شارف جتوئی، اس کو ریلیف اسی مظاہر نقوی اور رجاز الحسن والا جسٹس مظاہر نقوی رجاز الحسن والا بینچ تھا نا، اس میں وہ جو مبینہ طور پہ یہ بھی الزام ہے کہ وہ جتوئی ہاؤس جو DHA والا ہے نا، وہ مظاہر نقوی کو ٹرانسفر ہو گیا یا ان کے پاس چلا گیا، تو یہ ریلیف دیتے ہیں. تو یوں آج یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ہم سے اگر مطلب اس کہنے کا مدعا یہی تھا کہ آپ نے یہ چیز بھی لکھتے، یہ چیز بھی لکھتے، یہ چیز بھی لکھتے، تو ہمیں بھی آسانی ہوتی آپ کو ریلیف دینے میں. ٹھیک ہے، آپ کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. جو یہ FIR درج ہوئی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ FIR بذات خود ویک ہے؟ دیکھیں میں FIR ویک ہو یا اسٹرانگ ہو، ایک قانونی نقطہ تو ہے کہ FIR جب درج ہو گئی تو ہو گئی. اب جسٹس مظاہر نقوی چیف جسٹس یہ کچھ بھی اس کی تشریح کریں، تعریف کریں، اس FIR کو کے اوپر FIR تو نہیں کرا سکتے. کیوں؟ یہ خود انہوں کا طے کرتا ہے. اب عمران خان اس میں نامزد ہو چکا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بی بی شہید ہو گئی نا کراچی، ادھر سوری یہ پنڈی میں بی بی شہید ہو گئی، اسٹیٹ اس میں مدعی بن گئی تھی نا، یاد ہے آپ کو؟ تو اس کے بی بی شہید کے ورثہ آ گئے، سپریم ہائی کورٹ میں گئے، پھر سپریم کورٹ تک آئے کہ بھئی ہم ورثہ ہیں، ہمیں حق ہے FIR درج کرانے کا، تو ہمیں FIR درج کرانی دی جائے. یاد ہے انہوں نے کہا بابا FIR جب ایک ہو چکی ہوتی ہے اس FIR کے اوپر FIR نہیں کاٹی جاتی. تو انہوں نے وہ چیزیں، تو اب FIR جو ہے وہ عبدالرزاق شر کے بیٹے نے جو ہے وہ کٹوائی ہے. اب جی یار باپ کا کوئی سٹیلا بیٹا ہوتا ہے؟ میرا نہیں خیال وہ اس کا اوریجنل بیٹا ہے، کوئی دوسری ماں سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک بیوہ کو یہ لے کے آ گئے ہیں، اس کی ایک بیوہ کو، اب اس کی ماں بھی تو دوسری شادی کر سکتی ہے نا. سر ماں دوسری شادی کر سکتی ہے، ولدیت تو اس کی وہی رہتی ہے نا بھائی، ولدیت تو چینج نہیں ہوتی. اسی وجہ سے شریعت کے اندر میں برا ان چیزوں پہ نہیں جاتا. بات یہ ہے کہ اس کے بیٹے نے، عبدالرزاق شر کے بیٹے نے اس کو ستیلا بنائے، اس کو جو بھی بنائے، اس کے بیٹے نے FIR کٹائی ہے. اب اس کے بیٹے کا موقف یہ ہے کہ بھئی میرا بابا جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف غداری کا کیس چاہتا تھا کہ بھئی یہ غدار ہے. اچھا عبدالرزاق شر ہے کون؟ یہ جعفر آباد کا بہت بڑا اچھا نامی گرامی، صرف وکیل ہی نہیں، وکیل کم سیاستدان تھا صحیح، اور یہ خود تحریک انصاف میں یہ رہا ہے، تحریک انصاف کا ممبر تھا. آج بھی میرے پاس وہ ثبوت موجود ہیں جب یہ قاسم سوری کے ساتھ مل کے اس نے تحریک انصاف جوائن کی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ تو خود ان کا اپنا بندہ تھا، وہ گھر کا بیدی لنکڑ ہے، اس کو پتا تھا نا، تو اس نے خیر درخواستیں دے دی. اب بات یہ ہے کہ دیکھیں الٹیمیٹلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نے جس شخص کے خلاف کیس رجسٹر کرنے کی کوشش یا قانونی جنگ لڑ رہا تھا، اور ویری نیکسٹ ڈے یعنی کہ ایک دن بعد اس کی سماعت ہوئی، ایک دن پہلے کوئٹہ کے اندر وہ سول ہسپتال کے سامنے ایک سزوکی سٹینڈ ہے، وہاں پہ اس کو صبح 9:30 بجے کا شاید وقوع ہے، 9:30 بجے، اس میں موٹر سائیکل سوار آتے ہیں اور کوئی ایسا مطلب جدید آٹومیٹک ویپنز لے کے مرڈر ہو جاتا ہے، چھلنی ہو جاتا ہے. اب جو بیٹا ہوتا ہے نا وہ تو پہلا وارث تو وہی ہے نا، بیٹے کی مدیت میں FIR اگر درج ہے تو آپ اس کو مشکوک نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے. اب بیٹے کو یہ لگا کہ بھئی میرا بابا جنگ لڑ رہا تھا قانونی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف، تو میرے بابا کو قتل میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. یہ ایک چیز ہمیں لاجیکلی سمجھ آتی ہے نا، یہ کوئی ہے اس نے ہوا میں خان کا نام نہیں دے دیا. پھر یہ اس کی 2 بیویاں تھیں، تو ایک بیوہ سے انہوں نے پریس کانفرنس کرا دی کہ FIR کو آپ والی بات کے مشکوک، تو FIR کو مشکوک کرانے کی. اب 2 بیوائیں ہیں، ایک بیوہ کے شاید اس کے ساتھ شاید بنتی ہو، ایک کے ساتھ نہ بنتی ہو، 2 بیویاں ہوتی ہیں، تو یوں جو ہے وہ اس FIR میں تھوڑا سا یہ شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن FIR تو FIR ہوتی ہے، جب کٹ جاتی ہے تو کٹ جاتی ہے. اس کو کسی کا مائی باپ بھی اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر اور اعتراض نہیں کر سکتے، بھئی جو ہو گئی سو ہو گئی. صحیح، بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ طیب بلوچ صاحب. اور یہ وہی واقعہ ہے جس کے اوپر عطا طاہر صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی تھی. لیکن جو بنیادی سوال ہے اس کیس میں، اب جو سپریم کورٹ میں اس وقت زیر سماعت ہے، وہ یہ ہے
کہ اس معاملے کے اوپر جب کسی شخص کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر ہو جائے اور ان کی جو ہے وہ وارنٹ جاری ہو جائیں، تو جب تک وہ ایکیوز خود سرنڈر نہ کرے اس وقت تک ان کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ تو اسی اصول کی پیروی کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ کہا ہے کہ سوموار کے دن چیئرمین تحریک انصاف عمران خان یہاں پہ پیش ہوں، سرنڈر کریں، اور پھر اس کے بعد کیس پروسیڈنگ جو ہے وہ آگے بڑھائی جائے گی۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔